अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा काम पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अपने रिव्यूज़ देते रहिए। थैंक यू। किस नंबर 24। ओ डार्लिंग, क्या बात है? बहुत फ़िक्रमंद और परेशान लग रहे हो। बनी सबरी साहिरा अंदर आते हुए रुस्तम जमान के करीब आकर मुस्कुराते हुए बोली, हनी, इलेक्शन नज़दीक आ गए हैं। कई हलकों से हमने उम्मीदवार खड़े किए हैं। उम्मीद भी है कि जीत जाएंगे। इसमें परेशानी की क्या बात है? ये तो खुशी की खबर है। साहिरा इनका कोट उतारते हुए खिलखिलाकर बोली, उसामा मलिक एक हफ्ते से गायब है। एक हलके में मुखालिफ पार्टी ने एक सीट छोड़ दी है। मैं चाहता हूँ उसामा मलिक इस सीट से खड़ा हो, क्योंकि वो अवाम में बहुत मकबूल है और मुझे उम्मीद है वो इस हलके से बहुत कामयाबी के साथ वोट लेगा। इस तरह हमारा वोट बैंक भी बढ़ेगा और पार्टी शोहरत और मजबूती बाम अरूज पर पहुंच जाएगी। मगर उसामा का कहीं सुराग नहीं मिल रहा। इसके घर से भी राब्ता किया है, मगर वो लोग भी लाइल्मो परेशान हैं। कहीं इसने खुदकुशी तो नहीं कर ली? क्यों भाई? वो मेरा मतलब है टूटा हुआ शख्स था। वो घर से भी इन्हीं सरगर्मियों की वजह से निकाला गया था। साहरा जल्दी से बात बदलते हुए मुस्कुराकर बोली, इसने कोई गुनाह नहीं किया डार्लिंग। सियासी सरगर्मियाँ कोई काबिल एतराज़ तो नहीं होती। दरअसल इस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है दौलत और सरवत जिस खानदान की हमेशा से लौंडी चली आ रही है, और ऐसे लोगों को गरीबों पर गुजरने वाले फाकों और गुर्बत का एहसास कम ही होता है। ऐसे शहनशाहों में हमदर्द गदाज दिल रखने वाला इंसान किस्मत से ही पैदा होता है। रुस्तम जमान थके थके से अंदाज में सोफे पर बैठ गए। इस कदर परेशान मत हो। अखबारात में इश्तहार दें कि प्यारे उसामा मलिक, तुम जहाँ कहीं भी हो फ़ौरन घर चले आओ। तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। तुम्हारी फिक्र में तुम्हारे ससुर की हालत ख्वास बाता है। अगर किसी साहिब को उसामा के बारे में कोई खबर हो तो बराए मेहरबानी इत्तला दें। इत्तला देने वाले को माकूल इनाम से नवाजा जाएगा। देखेगा किस तरह लोग इसे दरियाफ्त करेंगे। रुस्तम जमान इसकी शोही पर बेसाता हंसे थे। अगर वो इस एज के होते तो तलाशी गुमशुदा का इश्तहार छपवाने में मैं ज़रा भी तामुल नहीं करता। वो मुस्कुराते हुए बोले, आपके ख्वाहिशों पर वो ज़्यादा सवार रहते हैं। और भी तो वर्कर हैं पार्टी में। कीमती और नायाब मोती हर सिप में नहीं होते साहिरा डियर। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो इतना नायाब हीरा मुझे मिला। वर्कर्स तो लातादाद हैं। अगर तराजू के एक पलड़े में इन सब को और दूसरे में उसामा की काबिलियत और जहानत को रख दिया जाए तो इसकी तन्हा शख्सियत का पलड़ा इनसे फिर भी भारी रहेगा। बहुत दिलेर, निडर, पुरहलाक व बेरिया इंसान है वो, और बाकिरदार भी। ओह, इतने मुबालगा राई। चिच, आपने तो इसे इंसान नहीं कोई माफूकुल फितरत शय बना दिया है। साहिरा मुंह बनाते हुए बोली, वो आपसे नहीं हमसे करीब है। हम अच्छी तरह जानते हैं इसे। आप फटाफट तैयार हो जाएं। शाम को पार्टी में जाना है और मुझे यकीन है उसामा वहाँ ज़रूर आएगा। वो गोल्डन इनविटेशन का कार्ड इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले, अम्मा, इतनी हैरानी की क्या बात है? लोग अक्सर घर बदलते रहते हैं। तुम खुश होने की बजाय परेशान हो। फिर ये घर अब रहने के काबिल रहा भी नहीं है। अनवर इन्हें मुसलसल सोच विचार में गलतान देकर जज्बाती लहजे में बोला, बेटा, ये घर तुम्हारे दादा दादी ने बनाया था। इनकी जवानी और बुढ़ापा इसी घर में गुजरे। मैं दुल्हन बनकर इसी घर में आई। तुम सब भी इसी घर में पैदा हुए, यहीं खेल कूद कर जवान हुए। हमारे बहुत सारे अच्छे बुरे दिनों का साथी है ये घर। इसकी बुनियादों में हमारी खुशियाँ, सिसकियाँ, परेशानियाँ और राहतें सब दफन हैं। इस घर से, इसकी दीवारों से, इसकी बुनियादों से ऐसी ही महक आती है जो अपने सगे खून से आती है। ये इतना ही अजीज है जैसे तुम मुझे अजीज हो। इतनी जल्दी कैसे मैं इस घर को छोड़ जाने का फैसला करूं? खुर्शीद बीबी ग्लोगेर लहजे में बोली। आज अनवर ने खुशखबरी सुनाई थी कि इसने 4 कमरों वाला लग्जरी फ्लैट खरीदा है और ये घर फरोख्त करके वहाँ सेटल होना है। शुमाइला और ताबिश तो बहुत खुश हुई थी, मगर खुर्शीद के चेहरे पर दुख यासियत देखकर वो भी मुंह बसूर कर बैठ गईं। हमें मिला क्या है इस घर में? दुख, फाके, मुसाइल के अंबार, भूख और अफलास। मामूली से मामूली चीज़ के लिए भी इस घर में तरसना पड़ा है। कोई खुशी वुशी नहीं मिली इस घर में। यहाँ की बुनियादों में हमारी महरूमियाँ और सिर्फ महरूमियाँ दफन हैं, रुसवाइयाँ हैं। मैं जब भी इस घर में कदम रखता हूँ, एक एक लम्हा मेरे बचपन की महरूमियों का, तुम्हारे सब्र बर्दाश्त का, बहनों की मशक्क़तों और मुसाइब का मेरी निगाहों में इस तरह घूमने लगता है जैसे किसी ने टीवी स्क्रीन स्टार्ट कर दी हो। मेरा बाप और मैं अपनी 2 बहनों को वो आसाइशें, वो आराम ना दे सके जो इनका हक था, मगर इन दोनों बहनों को मैं दुनिया की हर नेमत दूंगा।
ان کے نصیب انشاءاللہ ان دونوں جیسے نہیں ہوں گے، وہ شمائلہ اور تابش کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ رنگوں رانائیوں کا بے گناہ سمندر ہر سمت رواں دواں تھا، رنگین آنچل، کھنکتے کہکے، مہ چپینوں کی شوخ ادائیں، دادے حسن دیتی مردوں کی بے باک نگاہیں، دیسی بدیسی پرفیومز کی خوشبا خوشبوئیں فضا میں چکرا رہی تھیں۔ 5 اسٹار کا وسیع و عریض مرکری لائٹ سے جگمگاتا حال شہر کی بڑی بڑی مشہور ہستیوں سے رونق افروز تھا۔ سیاستدان، بیوروکریٹس، بیرسٹرز، پروفیسرز کے علاوہ اور بھی معزز ہستیوں کا ہجوم بے کراں تھا۔ آرکیسٹرا کی مدھم دھنیں ماحول کو خوابناک بنا رہی تھیں۔ افتخار صاحب کی شادی کی سالگرہ تھی، جس کی وجہ سے فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ افتخار صاحب نے شوقیہ لیکچررشپ جوائن کی تھی، ورنہ ان کے فیملی ممبرز کا شمار اعلیٰ ترین رسائی شہر میں ہوتا تھا۔ سب بزنس سے منسلک تھے۔ افتخار صاحب بھی ریٹائرمنٹ لینے کے بعد بزنس سنبھال چکے تھے۔ شاہ رخ ان کے ساتھ ہی تھا۔ کیک کٹ چکا تھا۔ میزبان لوازمات سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مسٹر اور مسز افتخار میزبانی کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ افتخار صاحب کی روبرو چلتی آف وائٹ سلور ورک کی ساڑی میں ان کی مسز لائٹ میک اپ میں خوب جچ رہی تھیں۔ براؤن 3 پیس سوٹ میں مسٹر افتخار بھی عام دنوں کی نسبت خاصے ہینڈسم لگ رہے تھے۔ ہنا، سمیرہ، نادر، حیدر، راحت، لائبہ سب ٹیبل پر جمع تھے۔ بہت عرصے بعد سب ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ باتوں کا لامتناہی سلسلہ ختم ہونے میں نہ آ رہا تھا۔ سومیہ بھی پاکستان آئی ہوئی تھی اور افتخار صاحب کے انوائٹ کرنے پر یہاں موجود تھی۔ اساتذہ اور پرانے ملنے والوں سے ہیلو ہائی کرتی پھر رہی تھی۔ اس کا 1 سالہ بیٹا لائبہ کی گود میں سو رہا تھا۔ بیوٹیفل لیڈی، کیا قیامت ہے یار، راحت نے برابر کرسی پر بیٹھے نادر کو کاندھا مار کر سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ سامنے رستم زمان کے ساتھ کھڑی ساحرہ بلیک سلک کی ستاروں بڑی ساڑی میں قیامت ہی لگ رہی تھی۔ دودھیا کلائیوں میں سونے اور ڈائمنڈ کی چوڑیاں، گلے میں بلیک ڈائمنڈ کا جگمگاتا نیکلیس، کانوں میں ڈائمنڈ کے بلب نما آویزے، کرلی بالوں کا خوبصورت جوڑا، پارٹی میک اپ سے چمکتا اس کا چہرہ وہاں سب میں نمایاں تھا۔ اس کی نشست و برخاست میں زبردست کشش تھی۔ وہ دل کوٹ کر دیوانہ بنانا چاہتی تھی۔ ابھی بھی کتنی ہی بے تاب و بے قرار نگاہیں اس کے چہرے اور سراپا میں الجھی ہوئی تھیں۔ وہ ان نگاہوں سے بخوبی واقف تھی، جبھی اس کا انداز بہت بے نیازانہ اور پر اعتماد تھا۔ یہ بڈھا تو اس کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے جیسے پہلوئے حور میں لنگور۔ نادر اس کی تائید کرتے ہوئے بولا، ہاں جیسے تم اس وقت میرے برابر میں بیٹھے ہوئے لگ رہے ہو۔ اس کے برابر میں بیٹھے ہی نہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ اس کے بے ساختہ جملے پر باجماعت کہکا پڑا۔ ابھی اس کا میک اپ صاف کیا جائے تو تمہاری نانی کی عمر کی نکلے گی یہ۔ ہنا کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ سوری یار، مجھے یاد نہیں رہا تم میرے برابر میں بیٹھی ہو۔ سب پھر ہنس پڑے۔ ہے مزے کی بات، عورت اپنی ہم جنس سے ہی اتنا حسد کیوں رکھتی ہے؟ راحت بولا۔ ہر عورت نہیں، ہنا کا معاملہ دوسرا ہے۔ نادر اگر اس کے سامنے آسمان پر پھیلے چاند تاروں کی بھی تعریف کر دے گا تو یہ ان سے جیلسی فیل کرے گی۔ سمیرہ کے جواب پر سب مسکرا دیے۔ تو ثابت ہو گیا، عورت پوزیسو ہے۔ ساری چاہتیں، تعریفیں اور محبتیں وہ صرف اپنے لیے وقف دیکھنا چاہتی ہے۔ حیدر نے نیا پوائنٹ نکالا۔ پوزیسو تو نہیں کہہ سکتے آپ، عورت کی یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ اسے چاہا جائے، سراہا جائے۔ یہ خواہش اس کی مرد واحد کے لیے ہوتی ہے، جس کی مثال ہم ہنا اور نادر کی لے لیتے ہیں۔ محبت انسان کو جہاں بہت بولڈ اور بریو کر دیتی ہے، وہاں بہت سارے خود ساختہ وہموں اور وسوسوں میں گرفتار بھی کر دیتی ہے۔ عورت اپنے محبوب کے علاوہ کسی دوسرے فرد پر نگاہ ڈالنا گناہ عظیم سمجھتی ہے، تو اپنے محبوب پر بھی کوئی دوسری پرچھائی وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ سمیرہ نے اپنے صنف پر خود پسند کا الزام لگانا ذرا پسند نہیں کیا۔ مس لائبہ، ہم تو سمجھے تھے آپ کو بولنا آ گیا ہوگا، مگر اب تو لگتا ہے جو آتا تھا پہلے وہ بھی بھول گئی۔ نادر خاموش و سنجیدہ بیٹھی کافی پیتی ہوئی لائبہ سے مخاطب ہوا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں بے موقع بولنا پسند نہیں کرتی، وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے بولی۔ کافی کا مگ اس کے ہاتھ میں تھا۔ سومیہ کا بیٹا اس کی گود میں بے خبر سو رہا تھا۔ سامنے مشہور کرکٹر سے محو گفتگو اسامہ کا رخ اسی سائڈ تھا اور اس کا انداز بتا رہا تھا وہ اس کرکٹر سے چھٹکارا پاتے ہی اس ٹیبل کا رخ کرے گا، اور اس کی یہاں آمد سے قبل وہ اٹھ جانا چاہتی تھی۔ بلیک پینٹ کوٹ پر ریڈ ڈاٹس والی ٹائی لگائے اپنے دلکش ہیئر سٹائل میں اس وقت ہنستا مسکراتا اسامہ بہت بدلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ محفل پر چھا جانے والی پرسنالٹی تو اس کی صدا سے تھی، مگر اس کے کہکے بکھیرتے وجیہہ چہرے پر چارمنگ کا اور اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے 2 دفعہ نگاہیں اس کے چہرے پر ڈالی تھیں۔ اتفاق سے دونوں کی نگاہیں ٹکرا گئی تھیں۔
اس کی نگاہوں کی خود سری ہٹ دھرمی نے لائبہ کی چھٹی حص کو بیدار کر دیا تھا اور کسی نامعلوم خطرے کی گھنٹیاں اسے اپنے ارد گرد بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ تمہارا وہ انڈین ہیرو گیا یا نہیں؟ نادر کافی پیتے ہوئے ہنا سے مخاطب ہوا۔ میرا ہیرو؟ دیکھو، میں کچھ کہوں گی تو بولو گے عورت خود پسند ہوتی ہے۔ وہ میرا ہیرو کیوں ہونے لگا؟ ہنا کے جلے بنے انداز پر سب مسکرا دیے۔ وہی تو پاکستانی ہیروئن کی تلاش میں آیا ہے۔ نادر موڈ میں تھا آج۔ تم دونوں میں ڈوئل کروا دیتے ہیں، جو جیتا ہیروئن اس کی۔ راحت حسب عادت مسکراتا ہوا بولا تو ہنا کو ہیروئن کا خطاب دینے پر وہ بے ساختہ کھلکھلا اٹھے۔ اسامہ کو دیکھ رہے ہو؟ ادھر آنے کی فرصت نہیں ملی ہے ابھی تک۔ حیدر دور کھڑے اسامہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اب اسامہ محض جامعہ اسٹوڈنٹ نہیں، سوشل مین بھی ہے۔ اسٹیٹس میں ہائی لیول پر پہنچ چکا ہے وہ۔ جب سے یہاں آیا کوئی نہ کوئی گھیر لیتا ہے اسے۔ نادر کے لہجے میں اس کے لیے محبت اور فخر تھا۔ فکر مت کرو یار، ابھی کچے دھاگے سے کھینچا چلا آئے گا۔ اتنی مصروفیت کے باوجود اس کی نگاہیں اپنے ہی ٹیبل پر بھٹک رہی ہیں۔ راحت نے کھنکھاڑتے ہوئے لائبہ کی طرف کن اکھیوں سے دیکھ کر شرارتی لہجے میں کہا تو اس کے کہکے کے ساتھ نادر اور حیدر کے جاندار کہکے بھی شامل ہو گئے۔ لائبہ سرخ چہرہ لیے سومیا کے بیٹے کے گال پر جھک گئی۔ اسے خود کو سنبھالنے میں چند منٹ لگے۔ راحت کی زومانی بات سے اچھی طرح واقف تھی۔ مردوں نے کہکے لگانے میں عورتوں کو بھی مات دے دی ہے۔ سومیا ہنا کے برابر میں کرسی کھینچ کر بیٹھتی ہوئی خوشگوار لہجے میں بولی۔ کہکوں پر صرف عورتوں کی اجارہ داری قائم رہنے دیں۔ راحت خاموش رہنے والا بندہ نہ تھا۔ جب آپ لوگ میک اپ کرنے، کانوں میں بالیاں، ٹاپس پہنے، ہاتھوں میں کڑے اور گلے میں لاکٹ پہننا عورتوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو کہکوں پر بھی آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ مجھے لگتا ہے وہ وقت دور نہیں جب سڑک پر لڑکا اور لڑکی کی پہچان کرنی مشکل ہو جائے گی۔ سومیا ہنسی بولڈ اور ہنس منھ ہو گئی تھی۔ نہیں، ایسا وقت نہیں آئے گا۔ لمبے بال، متوالی چال، ریشمی بھڑکتے کپڑے، میک اپ سے چمکتا چہرہ، وہ بلا شبہ ان کی ماڈرن ذات ہوگی۔ سمیرا ہنسے ہوئے بولی۔ ارے بھائی، اپنے ایک من کے بیٹے کو ان کی گود سے لے لو۔ اتنی لوڈنگ کی وجہ سے ان سے بات بھی نہیں کی جا رہی۔ حیدر لائبہ کی گود میں موجود اس کے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے بولا جو جاگ چکا تھا۔ ہیلو ایوری بڈی۔ اسامہ مسکراتا ہوا وہاں آ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ کیسے ہیں آپ اسامہ بھائی؟ سومیا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ فرسٹ کلاس، یہ تمہارا بیٹا ہے؟ وہ مسکراتا ہوا اس کے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، جاؤ بیٹا، ماموں جان ہیں آپ کے۔ سومی کے انداز پر سوائے لائبہ اور اسامہ کی ان سب نے اتنا زبردست کہکا لگایا کہ اکثر لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے کوئی لطیفہ نہیں سنایا ہے۔ سومی حفیف سی ہو گئی تھی۔ اسامہ نے نظر انداز کر دیا تھا۔ ہمارے معاشرے کی عورت کی لو سٹوری کا یہی انجام ہوتا ہے۔ راحت نے مصنوعی آہ بھری۔ راحت، عقل مند انسان بولنے سے پہلے کچھ سوچتا ضرور ہے۔ اسامہ فہمائشی لہجے میں بولا۔ ان کے پاس عقل ہو تب نہ۔ مجھے اسامہ بھائی پہلے بھی پسند تھے اور اب بھی ہیں۔ اسامہ جیسا مخلص اور پرخلوص دنیاوی غرض و لالچ سے مبرا شخص تو سب کا آئیڈل ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے اپنے بیٹے کا نام اسامہ رکھا ہے تاکہ میرا بیٹا بھی بڑا ہو کر قابل فخر اور رش پرسنالٹی کا مالک بنے۔ ایسے بھائی کی بہن، ایسے بیٹے کی ماں تو دنیا کی خوش نصیب ترین عورت ہی ہو سکتی ہے، اور میرے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا؟ اس کے عقیدت مندانہ لہجے پر سب ہی ششدر رہ گئے۔ لائبہ اطمینانیت سے مسکرا دی کہ وہ قدرے جذباتی اور بے وقوف سی لڑکی تصورات کی دنیا سے نکل کر عملی دنیا میں قدم رکھ چکی تھی۔ ارے، تم نے تو مجھے بہت خوش فہمی میں مبتلا کر دیا ہے۔ در حقیقت میں بہت عام سا بندہ ہوں۔ مجھ میں اگر اتنے گن پائے جاتے تو میں کسی حجرے میں بیٹھا ہوتا۔ میں تو نفرت کی قابل ہو سکتا ہوں۔ اس نے کہکا لگاتے ہوئے ترچھی نگاہ سمیرا ہنا کے درمیان بیٹھی لائبہ پر ڈالی۔ اس کا چہرہ ایک لمحے کے لیے متغیر ہوا، مگر اس نے فوراً گردن قدرے جھکا لی۔ بائی دی وے، کس خوش نصیب نے آپ سے نفرت کا اظہار کیا ہے؟ حیدر شوہی سے بولا۔ فکر کرنے کی بات نہیں ہے۔ جس طرح جنت کا راستہ دوزخ کے راستے سے گزرتا ہے، اسی طرح محبت کی ابتدا نفرت سے شروع ہوتی ہے۔ راحت ہنسے ہوئے بولا۔ ایکسکیوز می، میں انکل کے پاس جا رہی ہوں۔ لائبہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ آپ میدان چھوڑ کر بھاگ رہی ہیں؟ میرا مطلب ہے بیٹھیں آپ، ابھی تو محفل جمی ہے۔ راحت کی شرارتی نگاہیں اس کے چہرے پر پڑیں تو وہ بات بدلتے ہوئے بولی۔ شکریہ۔ وہ راحت کو کوئی سچ جواب دینا چاہتی تھی، مگر خاموشی سے برداشت کر کے اٹھ گئی۔ اپنے پیچھے اس نے ان تینوں کے ساتھ اسامہ کا کہکا بھی سنا اور غصے کے مارے دل میں لا گئی تھی۔ مل گئی فرصت تمہیں اپنے دوستوں سے؟ شاہ رخ اور طوبہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولے۔
ہاں انکل کہاں ہیں؟ وہ تپے ہوئے لہجے میں بولی۔ ان کے کہکے نے موڈ بگاڑ دیا تھا اس کا۔ خیریت تو ہے نا؟ کسی سے لڑائی ہو گئی کیا؟ شاہ رخ حیران ہو رہا تھا۔ اس انداز میں پہلے اس نے کبھی بات نہیں کی تھی۔ کیا بات ہے لائبہ، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ طوبیٰ فکر مندی سے اس کی طرف بڑھی۔ بہت دیر ہو رہی ہے، گھر جاؤں گی، ماما اکیلی ہیں، معلوم نہیں انہوں نے دوائی بھی ٹائم پر لی ہے کہ نہیں۔ وہ لہجے کو قدرے نارمل کر کے بولی۔ اپنا تماشا بنوانا اسے پسند نہیں تھا۔ ابھی کوئی گھر نہیں جا رہا، ماما کے پاس ملازم ہیں، تمہیں ان کا بہانہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ رخ قطعی لہجے میں کہتے ہوئے اس طرف بڑھ گیا جہاں اس کے دوستوں کا گروپ اسے بلا رہا تھا۔ آؤ نا میری فرینڈس کے پاس، یہاں اکیلی بیٹھ کر کیا کرو گی؟ طوبیٰ اسے خالی ٹیبل کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر بولی۔ نہیں تم جاؤ، میں کچھ دیر تنہائی چاہتی ہوں، وہ قدرے رکھائی سے بولی۔ طوبیٰ سے اس دن والی جھڑپ کے بعد وہ بہت تجاہل سے ملتی تھی۔ طوبیٰ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، مگر وہ اس طرح بیٹھ گئی تھی جیسے نہ طوبیٰ اس کے سامنے کھڑی ہو اور نہ ہی اتنے لوگ اطراف میں بکھرے ہوں۔ اچھا لو کافی پی لو، شاید تم ٹینشن میں ہو، طوبیٰ قریب سے گزرتے ویٹر سے کافی کا مگ لے کر پیار سے بولی اور زبردستی اس کے ہاتھوں میں تھما کر چلی گئی۔ ان چاروں کا تصحیح امیز کہکا ابھی بھی اس کے کانوں میں گونج رہا تھا اور بہت عرصے بعد اس کی حالت جنونی سی ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہاں رکھا ہوا سامان توڑ پھوڑ دے، خوب چیخے چلائے، دیوار سے ٹکرا کر خود کو ختم کر لے۔ اس کے ہاتھ پیروں میں ہلکی ہلکی کپ کپاہٹ شروع ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی سے کافی پی، کپ ٹیبل پر رکھ کر خوب مضبوطی سے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر دانتوں پر دانت جما کر بیٹھ گئی۔ اپنے ڈسٹرب اعصاب کو قابو میں لانے کا یہ ایک آسان طریقہ تھا اس کے پاس۔ اکثر اس کے شدید غصے یا شدید رنج میں اس قسم کی کیفیت ہو جاتی تھی۔ بہت دیر بعد اس کی دھڑکنیں اعتدال میں آئی تھیں، اعصاب پرسکون ہوئے تو ہاتھوں پیروں میں بھی جان آ گئی۔ اس نے ٹیشو پیپر سے پیشانی کا پسینہ صاف کیا جو سرد موسم میں بھی بہہ نکلا تھا۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ اس کی جھکی نگاہیں اس کے بلیک چمچم کرتے شوز اور بلیک پینٹ کے پاؤنچوں پر تھی۔ اسے پہچانے میں دیر نہ لگی کہ اس سے کون مخاطب ہے، مگر اس نے نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا۔ کچھ ڈھونڈ رہی ہیں آپ؟ اس کی جھکی نگاہوں پر اس نے خوبصورت سی چوٹ کی۔ ہوں، اس نے غصے سے رخ دوسری طرف کر لیا۔ جو لوگ خود اعتمادی کی کمی کا شکار ہوں یا جن کو افشائے راز کا خطرہ ہو، وہ مقابل سے نگاہیں جھکا کر بات کرتے ہیں۔ ویسے جھکی نگاہوں کا یہ مشرقی انداز اظہار پسندیدگی کا بھی ہوتا ہے۔ اس کا بھاری لہجہ شوخ اور مسکراتا ہوا تھا۔ اس کا انداز 100% اسے چڑھانے کا تھا۔ خوش فہمی ہے آپ کو؟ نہ میں چور ہوں اور نہ مجھ میں اعتماد کی کمی ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جھکی نگاہوں کا ایک مطلب اظہار ناپسندیدگی بھی ہوتا ہے۔ وہ اسے بھڑکانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لائبہ ہونٹ کاٹتی ہوئی خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی طبیعت پھر اشتعال انگیز ہو رہی تھی۔ شکر ہے کفر تو ٹوٹا، وہ مسرور سا مسکرایا۔ ناپسندیدگی، نفرت، شدید ترین نفرت، تمہارے ان زہریلے لفظوں نے ایک عرصے تک میرا خون پیا ہے۔ میرے رگوں میں اتنا زہر بھر گیا ہے لائبہ نور کہ اب کوئی معجزہ ہی تمہیں مجھ سے بچائے گا۔ اس کی آنکھوں میں، چہرے پر، لفظوں میں ایسے شعلے دہک رہے تھے کہ وہ غصہ، اشتعال سب بھول کر اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ ہوش میں تو ہیں آپ؟ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ ہوش میں تو اب تمہارے آنے کی باری ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کو واپس کرسی پر دھکیل دیا۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ اس کی اس حرکت پر سراسیمہ سی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ سب لوگ اپنی باتوں میں مگن تھے۔ میں نے تم سے ایک دفعہ کہا تھا نا، دوبارہ کبھی غلطی سے بھی میرے اندر کے مرد کو مت للکارنا، وہ بہت وحشی اور بد لحاظ ہے۔ اس کا لہجہ، اس کا انداز، وہ اندر ہی اندر لرز کر رہ گئی۔ وہ اس وقت خون آشام آنکھوں اور خوفناک چہرے والا کوئی آدم خور بھیڑیا لگ رہا تھا۔ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں آپ؟ کیا کر لیں گے آپ میرا؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ تمہاری جھوٹی بونڈی فضول ضد نے مجھے اور میرے بہت سے اپنوں کو تڑپایا، رلایا، خوار کیا۔ میں تم سے اب ایک ایک زیادتی کا بدلہ لوں گا۔ تمہاری ایک ایک رگ تمہاری بے حسی و خود پسندی کا تاوان دے گی۔ یہ بات تو اب طے ہے لائبہ نور۔ وہ اکھڑ سرد مہر اسے گھوٹتے ہوئے لفظ چبا چبا کر بول رہا تھا اور لائبہ کو لگ رہا تھا وہ زہریلے سانپوں کے غار میں تنہا پھنس گئی ہے۔ اس کے گلابی چہرے پر پسینہ چمک اٹھا تھا۔ اگر آپ نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی نا اسامہ ملک، تو میں انکل کو سب بتا دوں گی۔ ہاں ہاں ہاں، میں خود چاہتا ہوں کوئی تمہیں بھی عقل سکھائے۔ وہ اسامہ نہیں، کوئی ڈپلیکیٹ لگ رہا تھا۔
بے باک نڈر، دھمکیاں دیتا، ہر درم و بے حس، بے رحم، سنگ دل۔ اسامہ تو بہت سنجیدہ، نرم مزاج، عزت کرنے والا اور کروانے والا پرخلوص سا بندہ تھا۔ یہ کون سا نیا روپ ہے اس کا؟ لائبہ بری طرح چونک گئی تھی، مگر اس نے خود پر کنٹرول کر رکھا تھا۔ تم نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، ہزاروں بار میری چاہت کے جذبوں کی توہین کی ہے، بار بار میری عزت نفس، میری انا، میری غیرت و مردانگی کو اپنے غرور و ضد کے پیروں تلے کچلا ہے۔ میں اپنا وقار، مرتبہ، اپنی انا بھول کر تمہارے پیچھے دیوانہ وار بھاگتا رہا، اور تم میرے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے نفرت سے زخم لگاتی رہیں، اور میں انہیں پھول سمجھ کر سنبھالتا رہا۔ یہ آپ کی اپنی سوچیں تھیں۔ وہ اس کی بات قطع کر کے ناگواری سے بولی، اب میں تمہاری سوچیں دیکھوں گا۔ اس کا لہجہ، اس کی آنکھیں مسلسل شعلے برسا رہی تھیں۔ مجھے لگتا ہے آپ سچ مچ پاگل ہو چکے ہیں۔ اس کا بے تکلفی سے پکارنا اسے سخت ناگوار گزرا تھا۔ شدید ترین عشق کی آخری سٹیج دیوانگی ہی ہے، مگر میں مجنوں کی طرح نہ تو صحراؤں میں لیلا لیلا پکارتا پھروں گا، اور نہ ہی فرحاد کی طرح تیشا اٹھائے پہاڑ کھودنے نکلوں گا۔ جانے دے مجھے، نہیں سننا مجھے کچھ بھی۔ وہ کھڑے ہو کر متوحش لہجے میں بولی، کہیں بھی جاؤ، کسی بھی قصبے، شہر، ملک، نگر، اسامہ کا خوفناک اسیب ہر جگہ تمہارے ساتھ چمٹا رہے گا۔ وہ بھی کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز دھیمی مگر لہجے میں اژدہوں جیسی پھنکاریں تھیں۔ ہم نے سوچا جن سے اسامہ جیسے متقی، محتاط اور ایک حد تک مغرور و بے نیاز شخص بہت بے فکری اور ارد گرد سے بے پرواہ ہو کر بات کر رہے ہیں، ایسے خوش نصیب خاص لوگ ہی ہو سکتے ہیں، اور خاص لوگوں سے ملنے کا ہمیں حد درجہ کریز ہے۔ لائبہ ابھی ایک قدم بھی نہ بڑھا سکی تھی کہ بلیک ساڑی میں وہ بھڑکتا شعلہ ان کے نزدیک آ گیا۔ لائبہ اسے سیاستدان رستم زمان کے ساتھ مہمانوں میں کہکے لگاتے دیکھ چکی تھی۔ بہت معنی حس، طنزیہ اور عجیب جھلا بھنا سا انداز تھا اس کا اس وقت۔ لائبہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ رکے یا جائے۔ اسامہ کے حوالے سے وہ اپنی شناخت نہیں چاہتی تھی۔ تعارف نہیں کروائیں گے اسامہ صاحب؟ وہ اسامہ کے چہرے پر بدلتے رنگ اچھی طرح پہچان رہی تھی، مگر شاید بہت اعلیٰ درجے کی ڈھیٹ مٹی سے بنی ہوئی تھی، جو مسکراتی ہوئی اس کے روبرو بغیر کسی شرمندگی اور ندامت کے کھڑی تھی۔ یہ افتخار انکل کی ڈاٹر نیز ہیں۔ وہ خود پر قابو پا چکا تھا، مگر چہرہ اس کا ابھی بھی سرخ ہو رہا تھا۔ پلیز ٹو سی یو۔ اس نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اسے بھی اخلاقاً بڑھانا پڑا۔ ہیجان انگیز پرفیوم کی مہک لائبہ کو چکرا گئی تھی۔ مسافر انسان کا تعارف ہوتا ہے۔ لائبہ کو اس سے ہاتھ ملانے کے بعد یہ محسوس کرنے میں دیر نہ لگی کہ وہ نمائش پسند دوہری طبیعت کی مالک ہے۔ مستزادی اس کے لباس سے اٹھتی رومانس پرور مہک مردوں کو لمحوں میں دیوانہ بنانے والی تھی۔ لائبہ کو اس صورت سے وحشت ہونے لگی تھی، مگر اسامہ بہت سٹائل سے اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ وہ اس سے مخاطب ہونے کو تیار نہ تھی۔ آپ کے کیا ریلیشن ہیں؟ وہ مخاطب اسامہ سے ہوئی تھی، مگر اس کی نگاہیں بڑی حاسدانہ اور رقیبانہ انداز میں اس کے چہرے پر اور سراپا کا تفصیل سے جائزہ لے رہی تھیں۔ رشتے تو میرے ان سے بہت ہیں، مگر فی الحال دشمنی کا چل رہا ہے، وہ دلکش انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ لائبہ ان دونوں کی نگاہوں کے حصار میں کنفیوز ہو رہی تھی۔ دشمن اگر حسین ہو اور قریب بھی ہو تو بندے کو بہت محتاط و ہوشیار رہنا پڑتا ہے اسامہ صاحب، وہ کھلکھلاتی ہوئی بولی۔ میرا تعارف نہیں کروائیں گی مس لائبہ نور سے؟ تعارف گمنام لوگوں کے کروائے جاتے ہیں، جبکہ آپ کا تعارف رستم زمان صاحب خود ہیں۔ کاش یہاں کوئی فوٹوگرافر ہوتا تو لائبہ نور کو بھی آئندہ کسی تعارف کی ضرورت نہ پڑتی۔ اس نے بہت خوبصورتی سے دونوں پر زبردست ہٹ کی تھی۔ اسامہ واقعی لاجواب ہو گیا تھا۔ لائبہ نور کی سمجھ سے بالا تر تھی دونوں کی گفتگو۔ آپ بھی تو کچھ بولے نا، کیا بولنے کا لائسنس نہیں ہے آپ کے پاس؟ وہ لائبہ کی طرف دیکھتے ہوئے چہکی۔ میں سینسرشپ کی لمٹ میں ہی بولتی ہوں، اس لیے لائسنس بنوانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ آپ کو خاص لوگوں سے ملنے کا اشتیاق ہے تو مجھ سے مل کر بہت مایوسی ہوگی کہ میں بہت عام سی انسان ہوں، لائبہ خشک لہجے میں بولی۔ آپ شاید غلط فہمی کا شکار ہیں۔ جس سے اسامہ صاحب کی دشمنی ہو، جس سے باتیں کرتے وقت یہ اپنی طرف بے حساب اٹھنے والی نگاہوں کو محسوس نہ کر سکیں، تو میں اپنے متعلق کسی دوسرے کے ریمارکس قطعی پسند نہیں کرتی۔ اس کی فضول بکواس پر اس کا دماغ گم گیا تھا۔ وہ ساری اخلاقیات و مروت بالائے طاق رکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ بہت ان کلچرڈ لڑکی ہے، وہ اپنی اس ہتک پر سرخ ہو کر بولی۔ اسامہ مسکراتا رہا۔ ساحرہ کے ساتھ اس کا روکھا رویہ اسے سرشار کر گیا تھا۔ اسے فخر تھا کہ ساحرہ جیسی بولڈ، چرب زبان، خوشگمان، خود کو حسینہ عالم سمجھنے والی عورت کو اس نے درست جواب دیا تھا۔ ساحرہ کا شرمندگی، ہدک اور توہین سے سرخ چہرہ دیکھ کر اسے اطمینان ہوا۔
ینگ مین کہاں روپوش ہو گئے تھے؟ اسی لمحے رستم زمان اس کے نزدیک آ کر پرجوش انداز میں بغل گیر ہوتے ہوئے بولے۔ وہ اتنی محبت اور اپنائیت سے اس سے لپٹے تھے کہ اپنے گھر سے دوری اپنوں کو دیکھنے کے لیے ترسی ہوئی بےتاب نگاہوں میں نمی سی تیر گئی تھی۔ اپنے ڈیڈی تایا چچا جیسی پرشفقت مہک نے جیسے اس کا احاطہ کر لیا تھا۔ اس کے سفید ہاتھوں کی گرفت ان کے گرد لاشعوری طور پر مضبوط ہو گئی تھی۔ کچھ خیال کیجئے، میرے شوہر اس عمر میں بہت نرم و نازک ہو گئے ہیں، ساحرہ ہنستے ہوئے بولی۔ رستم زمان بھی ہنستے ہوئے اس سے علیحدہ ہو گئے تھے، مگر وہ حد درجہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ رستم زمان پر نگاہ پڑتے ہی اسے وہ تلخ رات یاد آ گئی تھی۔ اتنے نیک، شریف، مخلص و مہربان اور شفیق انسان کی بیوی کیسے بلا خوف ان کی عزت لٹا رہی تھی۔ میری قوت ایمان نے مجھے اس گناہ سے بچایا، مگر نامعلوم یہ بد فطرت عورت کتنوں سے اپنے حسن کا خراج وصول کر چکی ہوگی۔ گھٹیا، غلیظ، بدروح، شیطان صفت عورت، اس نے نفرت کا ایک لاوا ساحرہ کے لیے اپنے اندر محسوس کیا۔ کچھ کہے بغیر ہی اس رات آپ گھر سے چلے گئے؟ ہم نہیں تھے تو ساحرہ تو تھیں گھر پر۔ جی ہاں، بہت زیادتی کی تھی آپ نے۔ صبح نوکر نے بتایا آپ کمرے میں نہیں ہیں۔ جب وہ بیڈ ٹی لے کر گیا مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ اس کی عیار نگاہیں اسامہ کے چہرے پر جم سی گئی تھی۔ اس نے سوچا ایک لمحے میں اس بد چلن و بد کردار عورت کے چہرے سے با حیا اور وفا پرست بیوی کا نقاب نوچ کر اس کی اصلی گھناؤنی صورت دکھائے، مگر ان کے شفیق مسکراتے چہرے پر نظر ڈال کر اس نے ارادہ بدل دیا۔ وہ اس سے جتنی شدید محبت کرتے تھے وہ اس سے واقف تھا، اور شاید اتنا شدید صدمہ وہ برداشت بھی نہ کر پائیں گے، اور اتنے باہلاک و بامروت انسان کی جدائی و برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ سو درگزر کر گیا۔ آپ بیٹھے نا سر، اس رات کو مجھے ضروری کام یاد آ گیا تھا، اس لیے میں چوکیدار کو بتا کر آیا۔ شاید اس نے آپ کو نہیں بتایا۔ اس کے بہانے پر ساحرہ کے تپتے ہوئے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اٹھلاتی ہوئی ان کے درمیان کرسی پر بیٹھ گئی۔ موسم سرد تھا، الیکٹرک ہیٹر کی وجہ سے ماحول گرم ہو رہا تھا۔ باوردی ویٹرز گرین ٹی، کافی، ٹی سب کو حسب خواہش سرو کرتے پھر رہے تھے۔ ویٹر ان تینوں کو کافی کے مگ پکڑا کر چلا گیا۔ رستم زمان اس سے سیاسی گفتگو میں مصروف ہو چکے تھے، جس کا سلسلہ وقفے وقفے سے ٹوٹ جاتا جب کوئی ملنے والا ان سے ہیلو ہائی کرنے چلا آتا۔ رستم زمان سیاست میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ ان کی پارٹی ایک عرصے سے اس میدان میں سرگرم عمل تھی۔ عوام میں ان کی بہت شہرت و عزت تھی۔ اسامہ بھی تیزی سے اس صفق پر ابھر رہا تھا، اور دونوں ہر دل عزیز لیڈر اس وقت لوگوں کے درمیان ایک میز پر موجود تھے، اور لوگ ان سے ہاتھ ملانا بات کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھ رہے تھے۔ سائڈ کے ٹیبل پر لائبہ، طوبہ، شاہ رخ اور سمیرہ ہنا وغیرہ کے ساتھ بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ وہ سب باتوں میں مصروف تھی، مگر اس کے چہرے سے محسوس ہو رہا تھا وہ ڈسٹرب ہے۔ کچھ سوچتی ہوئی خاموش ان کے درمیان بیٹھی تھی۔ سردی کی وجہ سے اس کے گلابی عارض سرخ ہو رہے تھے۔ سرخ عارضوں پر جھکی کالی لمبی لمبی ہمدار پلکیں بڑی دلکش لگ رہی تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی، اور وہ کیا سوچ رہی تھی یہ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کی اضطرابی و اضطراری حالت اس کے جذبہ انتقام سے بھڑکتے دل و دماغ پر ٹھنڈک سی پیدا کر رہی تھی۔ اس کی بے اختیار نگاہ اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ہر نظر اس کے اندر کے اذیت پسند مرد کو مسرور کر رہی تھی۔ کوئی چہرہ اتنا گڈ لک ہوتا ہے کہ اچھے بھلے شریف النفس شقی القلب بندے کو نظر باز بنا دیتا ہے۔ ارد گرد سے بے خبر بے پرواہ ہو جاتا ہے وہ۔ ساحرہ جو اس کی ایک ایک حرکت بغور نوٹ کر رہی تھی، کافی کا مگ منہ سے لگاتے ہوئے آہستہ سے بڑبڑائی۔ مسز رستم زمان، میرا خیال ہے آپ میرے بارے میں سوچنے سے پہلے 1000 بار اپنی گردن کے بارے میں ضرور سوچیں گی۔ اس نے بھی اسی انداز میں اسے سمجھایا تھا۔ رستم زمان زور و شور سے اپنے دوست سے باتوں میں مصروف تھے۔ ساحرہ واقعی خاموش ہو گئی تھی۔ اسامہ رستم زمان کے ساتھ باتوں میں شریک ہو گیا تھا۔ آرگینزا کے شوف ملٹی کلر ٹیسٹ سوٹ میں ملبوس سامنے بیٹھی لائبہ کا ریڈ دوپٹے میں لپٹا چہرہ ماورائی حسن لیے ہوئے تھا۔ ہیرے کی کنیوں کی طرح جگمگاتی اس کی گرین آنکھیں، لمبی کالی پلکیں، خوبصورت سی ستوہ ناک، ڈارک پنک ہونٹوں پر کلر نیچرل تھا۔ خشک موسم سے اس کے رخسار سرخ ہو کر اسے اتنا حسین بنا گئے تھے کہ بے اختیار اس پر نگاہ اٹھ جاتی تھی۔ ٹیبل پر رکھے اس کے دلکش ہاتھ ایک دم سفید اور گلابی سے تھے۔ ساحرہ جتنی باریک بینی سے اس کا جائزہ لے رہی تھی، اس کے اندر انگارے بھی اتنے ہی دہک رہے تھے۔ حسین تو وہ بھی تھی، مگر سامنے بیٹھی لائبہ کے چہرے پر پھیلی غیر معمولی معصومیت اور سادگی نے اس کے حسن کو پروکار سے جلا بخشی تھی۔ اس کے سنجیدہ اور بے نیاز انداز نے اس کے گرد ایسی حفاظتی دیوار کھڑی کر دی تھی کہ اکثر اس سے دوستی کرنے کے خواہش مند صرف دور سے ہی نگاہوں کو سیراب کر سکتے تھے۔ او اسامہ ملک، تم واقعی مرد ہو۔
مردانگی کی شجاعت و وقار کو تم نے ہی زندہ رکھا ہے۔ یہ چٹان کی طرح مضبوط اور سنجیدہ کلیوں کی طرح باعزت و پاکیزہ لڑکی واقعی تم جیسے بلند کردار و با ایمان مرد مومن کی چوائس ہو سکتی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تم نے کہا تمہارا اس سے دشمنی کا رشتہ ہے؟ شاید تم نے مجھے وہاں سے ٹالنے کے لیے ایسا کہا ہوگا۔ میں تم دونوں کے درمیان دیوار بن گئی تھی، اور محبت میں دیوار کسی کو بھی پسند نہیں ہوتی، مگر مجھے تمہارا اس سے سرگوشیوں میں بات کرنا پسند نہیں آ رہا تھا۔ میں حسد میں جل رہی تھی، تمہاری نگاہیں اس کے چہرے پر تھیں۔ تم نے میری طرف کبھی غلطی سے بھی ایک بار نہیں دیکھا تھا۔ تمہیں جو ہر وقت اپنی عزت و وقار اور کیریئر کی فکر لگی رہتی ہے، اس وقت مدہوش ہو کر ہزاروں لوگوں کی نگاہوں سے بے پرواہ باتوں میں مگن تھے۔ تمہیں نہ عزت کی فکر تھی، نہ وقار و کیریئر کی پرواہ، نہ اسکینڈل کی پریشانی تھی۔ تم پوری طرح اس کی ذات میں گم ہو گئے تھے۔ وہ تمہارے روبرو بیٹھی اتنی مکمل لگ رہی تھی، اتنا بھرپور کپل، ایسا لاجواب پیئر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس لمحے مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میرا دل کہہ رہا تھا، ساحرہ میں نہیں، وہ ہے، وہی وہ بجلی ہے جو تمہیں خاکستر کر گئی ہے، وہی لڑکی ہے جو تمہیں عرش سے فرش پر پھینک چکی ہے، جس کا چہرہ، جس کے نقوش تم چاند میں تلاش کرتے ہو۔ کتنی لڑکی ہے وہ؟ کہاں غائب ہے ڈیئر؟ کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ رستم زمان دوست سے فارغ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو کر بولے تو وہ چونک کر مسکرا دی، آنکھوں میں پانی چمک رہا تھا۔ اسٹیج پر ملک کے مشہور سنگرز کا گروپ گانے میں مصروف تھا۔ 9 بج رہے تھے۔ لائبہ کو ماما کی فکر تھی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ افتخار صاحب کی اصرار کی وجہ سے آ گئی تھی، اب ان سے جانے کی اجازت لینا چاہتی تھی، مگر شاہ رخ اور طوبہ اسے انکل آنٹی تک پہنچنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ ابھی وہ ان سے بہانہ بنا کر انکل کے پاس جا رہی تھی کہ اسامہ ایک پروقار معمر سے شخص کو لے کر اس کے نزدیک چلا آیا۔ دیکھیے سر، یہ ہے آپ کی مریضہ۔ وہ اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتا ہوا اپنے ساتھ موجود شخص سے بہت احترام سے بولا، ہیلو بیبی، کیسی ہیں آپ؟ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ بہت چھوٹی بچی ہو۔ جی، میں نے پہچانا نہیں آپ کو۔ دیکھا سر، یہ حالت ہے ان کی، حالانکہ کچھ دیر پہلے آپ کے بارے میں ان کو بتا چکا ہوں۔ اسامہ کا لہجہ سنجیدہ اور تشویش زدہ تھا۔ وہ اس کے جھوٹ پر ششدر رہ گئی۔ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں ڈاکٹر اصغر ہوں۔ وہ اسی انداز میں گویا ہوئے۔ ڈاکٹر اصغر؟ نہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ ذہن پر زور ڈالنے کے باوجود اسے ان کی شناخت نہ ہو سکی۔ یونین کی طرف سے دی جانے والی پارٹی میں آپ نے زہریلا پانی پی لیا تھا۔ اس کے بعد آپ کا علاج میرے ہسپتال میں ہی ہوا تھا، میں نے ہی آپ کا علاج کیا تھا۔ یاد آیا کچھ؟ ڈاکٹر اصغر بولے، جہاں فرسٹ ٹائم آپ پر نفسیاتی اٹیک ہوا تھا۔ اسامہ کا بظاہر عام اور فکر مند سا انداز اسے اندر تک دہلا گیا تھا۔ اس سے پہلی مرتبہ اس سے خوف محسوس ہوا۔ اس کے پاس ڈاکٹر اصغر کو لانا، اسے نفسیاتی دورے کا یاد کروانا، اس کی چھٹی حس مستقل خطرے کا اعلان دے رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا یہ شخص کوئی انتہائی خطرناک جال اس کے گرد بن رہا ہے۔ اتنا زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اس بات کو، میری یادداشت میں آپ کی شناسائی محفوظ نہ رہ سکی۔ اوکے، ہم پھر ملیں گے، مگر آپ میرے کلینک اپنے کزن کے ساتھ ضرور آئیے گا۔ ڈاکٹر اصغر جو بغور اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کا جائزہ لے رہے تھے، اسامہ کی سمت اشارہ کر کے بولے، یہ میرے کزن نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ دہشت زدہ سی بولی۔ اوکے، ڈاکٹر اصغر اسے تسلی دینے والے انداز میں بولے اور اسے خدا حافظ کہتے ہوئے اسامہ کے ساتھ آگے بڑھ گئے، مگر ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اسے نارمل محسوس نہیں کر رہے۔ مستزاد اسامہ کا انداز، جیسے کوئی اس سے بڑا ہمدرد، درد مند کوئی نہ ہو اس کا دماغ گول گول پھیلتے سکڑتے دائروں کی زد میں آ چکا تھا۔ وہ اب ایک سیکنڈ بھی یہاں ٹھہرنا نہیں چاہتی تھی۔ مسٹر اور مسز افتخار کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اسے اطمینان سا ہوا۔ کمل میری بیٹی ہے، اس لیے اس پر میرا زیادہ حق ہے۔ آپ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے توفیق صاحب۔ اس کی شادی میرے بھائی کے بیٹے زبیر سے ہی ہوگی۔ مسز توفیق ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی نیل پالش لگاتے ہوئے بولی۔ ان کا مزاج خوب گرم تھا۔ اس ٹفر سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں اپنی بیٹی کو اندھے کنویں میں دھکا دے دوں۔ کمل کی شادی آپا کے بیٹے وسیم سے ہوگی، میری ہی لائن میں ہے وہ، اور زیادہ ترقی کے چانس بھی ہیں اس کے۔ خوش رہے گی کمل اس کے ساتھ۔ بیڈ پر نیم دراز پیپر دیکھتے ہوئے توفیق صاحب کا لہجہ پرسکون تھا۔ ان کا مطمئن انداز انہیں ہمیشہ سلگا دیا کرتا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں ایک انسپیکٹر سے شادی کر کے قیدیوں جیسی زندگی گزار رہی ہوں، اپنی بیٹی کو اس جہنم میں نہیں گرنے دوں گی، اور آپ کا خاندان تو مجھے ویسے بھی ایک آنکھ نہیں بھاتا۔
وہ چہرے پر فاؤنڈیشن لگاتے ہوئے چیخ کر بولی۔ آہستہ بیگم نازک حلق میں چیخنے سے خراشیں پڑ جاتی ہیں۔ ان کا اطمینان قابل دید تھا۔ او توفیق صاحب، میں پاگل ہو جاؤں گی، وہ ضد ہو کر بولی۔ کب تک؟ میری سمجھ میں نہیں آتا آپ کو پیش کی اطلاع کہاں سے مل جاتی ہے؟ وہ ان کی طرف دیکھ کر بولے۔ جی پاپا، آپ نے مجھے بلوایا تھا۔ مسز توفیق کے بولنے سے قبل کنول اندر آ کر ان سے مخاطب ہوئی۔ یس، سٹ ڈاؤن۔ ان کے لہجے میں شفقت پناہ تھی۔ وہ ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ میں تمہاری شادی زبیر سے کر رہی ہوں، مجھے امید ہے تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن ممی، اتنی جلدی؟ ابھی تو میرا ہاؤس جاب کمپلیٹ ہوا ہے، اب میں اپنا ذاتی کلینک کھولنا چاہتی ہوں، اتنی جلدی نہیں۔ کنول سخت ٹینس ہو گئی تھی۔ لڑکیوں کی شادی مناسب عمر میں ہو جائے یہی بہتر ہے، تمہیں تو پھر بھی اتنا ٹائم مل گیا، میری شادی بہت کم عمری میں ہو گئی تھی۔ وہ ہاتھوں میں ہینڈ لوشن کا مساج کرتے ہوئے سخت لہجے میں بولی۔ پاپا آپ، مجھے تو لگتا ہے میں پیدا ہی شادی شدہ ہوا تھا، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ ان کے انداز پر وہ پریشانی میں ہنستی تھی۔ پاپا آپ ممی کو سمجھائیے نا، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ سمجھایا بھی ان کو جاتا ہے جن کے پاس مائنڈ ہو، آپ کی ممی تو نیور مائنڈ ہیں۔ میں تم باپ بیٹی کی سازش کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ زبیر اگلے فرائیڈے کو پاکستان آ رہا ہے، اس کے آتے ہی میں کوئی بات نہیں سنوں گی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ڈریس تبدیل کرنے واش روم کی طرف بڑھ گئیں۔ آپ کی کسی سے کمٹمنٹ ہے؟ وہ کنول کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر بولے۔ وہ پاپا بولیں بیٹا، میں ایسے کیس میں لڑکیوں کی رائے کو بہت اہمیت دیتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو بلا جھجک بولیے، میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں۔ پاپا میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی۔ اوکے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لینا۔ اپنے داماد کے لیے ہماری یہی شرط ہے، شریف اور معقول ہو، عزت کی روٹی کھاتا ہو، مجرم نہ ہو۔ ان کی سوچ ان کے پیشے کے ہی گرد گھومتی تھی۔ بھوا، آپ نے خود کو اماں کہلوانے کے بجائے بھوا ہی کیوں کہلوانا پسند کیا؟ اسامہ چائے پیتے ہوئے بھوا سے مخاطب ہوا۔ ہمارے وقت میں شرم و حیا بہت تھی، بزرگوں کی موجودگی میں تو بچوں سے کبھی پیار بھی نہیں کیا ہم نے۔ وہ اچھا وقت تھا، یہ بجلی پانی گیس کے آرام نہ تھے، مگر ان وقتوں میں دنگے فساد اور لڑائی جھگڑے بھی نہ ہوتے تھے۔ لکڑیوں سے کھانا، روٹی، چائے سب پکاتے تھے۔ وہ کھانا بھی بہت لذیذ پکتا تھا، اور اتنی بیماریاں بھی عام نہیں تھیں۔ سری شام ہی اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہم اپنے کام کاج سے فارغ ہو جاتے تھے۔ جب بجلی بھی نہیں تھی، کوئی اتنا بگڑا ہوا بھی نہیں تھا، بہت اچھا نظام زندگی تھا۔ رات کو جلدی سونا، صبح سویرے اٹھنا، صحت بھی سب کی اچھی تھی۔ آج کل کی طرح نہیں تھا، آدھی رات کو سو اور دن چڑھے نستیوں کی طرح اٹھو، صبح ہیزی اور نماز سے محروم، بلکہ اکثر تو فجر کی اذان تک نہیں سنتے۔ بند کمروں میں کہاں اذان کی آواز جائے گی؟ اس وقت میں گھروں میں نل نہیں لگے تھے، کنویں سے ہم پانی بھر کر لاتے اور بہت احتیاط سے خرچ کرتے تھے۔ ہماری دادی کہتی تھی، پانی فالتو نہیں بہایا کرو، مرنے کے بعد اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ مگر اب تو یہ تصور ہی ختم ہو گیا حساب کتاب کا۔ جہاں ایک کنستر پانی استعمال ہو سکتا ہو، وہاں لوگ 4 بہا دیتے ہیں۔ عجیب بے خبری و آرام پسندی میں لوگ پڑے ہیں۔ وہ گود میں لیٹی سوئی ہوئی مریم کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اپنے حال اور مستقبل کا موازنہ کر رہی تھیں۔ میں آپ کی سچی باتوں سے دل سے متفق ہوں۔ سائنس نے جہاں ہم لوگوں کو بہت سہولتیں دی ہیں، وہاں ہم سے بہت سی قدرتی سہولتیں بھی چھین لی ہیں۔ مگر میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ عبدل سے خود کو بھوا کیوں کہلواتی ہیں؟ وہ کپ سائیڈ میں رکھتے ہوئے بولا۔ اس کے لبوں پر شریر سے مسکراہٹ تھی۔ عبدل باہر بچھے تخت پر پہلے ہی لیٹ چکا تھا۔ بھوا اور مریم دوسرے کمرے میں سوئی تھیں، اسامہ اس کمرے میں پلنگ پر سوتا تھا۔ شرم آتی تھی اماں کہلواتے ہوئے۔ اس وقت میں امی یا ممی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ جو بڑی ہوتی تھی گھر کی، انہیں اماں کہا جاتا تھا، ورنہ ہم تو اپنی سگی ماں کو بھی آپا کہا کرتے تھے۔ یہ تو آج کل کی بے حیائی ہے کہ لڑکیاں خود کو امی ڈمی ممی کہلواتی ہیں۔ وہ کچھ اس انداز میں بولی کہ اسامہ اور باہر لیٹا عبدل بے اختیار کہکا لگا بیٹھے تھے۔ ہیلو تابی، میں شمائلہ بول رہی ہوں گھر سے۔ شمائلہ ریسیور پکڑے ایکسائٹیڈ سے اسے بتا رہی تھی۔ حقیقی مسرت و شادمانی سے اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ تمہیں حیرت نہیں ہوئی میں نے گھر سے کا لفظ استعمال کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے ہم نئے گھر میں شفٹ ہو گئے ہیں؟ کس طرح، کس نے بتایا؟ وہ حیران تھی۔ اور بھائی تمہیں پہلے ہی بتا چکے تھے؟ انہوں نے اس کو بتایا ہوگا، ریسیور سے نکلتی تابندہ کی آواز پر وہ بولی۔
امی تابش کا یہاں قریبی اسکول میں ایڈمیشن کروانے گئی ہیں، ابو سو رہے ہیں، آج کل ان کا موڈ بہت اچھا ہے، انور بھائی کہیں باہر گئے ہیں، گھر کیسا ہے یہ تم یہاں آ کر خود دیکھنا، فاران بھائی کو سلام کہنا، پھوپھو کو بھی۔ گھر سیٹ کر رہی تھی اس لیے 1 ہفتے کی چھٹی لی ہے کالج سے، اچھا خدا حافظ۔ اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ یہ 4 بڑے کمروں کا خوبصورت فلیٹ تھا جس کے اطراف بالکونیاں تھیں، چاروں کمرے پنک ماربل سے بنے ہوئے تھے، باتھ رومز وغیرہ میں خوبصورت ٹائلز لگے ہوئے تھے۔ یہاں سارا سامان نیا لیا گیا تھا، فرنیچر، کراکری، فریج، واشنگ مشین اور کچن کی ضروریات کی ہر جدید مشین اور سامان موجود تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ کالج میں دوستوں کی زبانی ایسے سہولت دینے والے سامان کے بارے میں وہ بہت کچھ سن چکی تھی، مگر اب استعمال کر کے اپنے گھر میں موجود دیکھ کر خوشیوں سے سرشار تھی۔ اس کے بھائی نے یہ سب ان کی خاطر کیا تھا، وہ انہیں خوش و خرم دیکھنا چاہتا تھا۔ کتنا پیارا تھا وہ جو اس وقت محنت ان کے بہتر حال اور بہترین مستقبل کے لیے کر رہا تھا۔ انور کی محبت اس کے دل میں اور 2 چند ہو گئی تھی۔ تابش ابھی چھوٹی تھی اس لیے وہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی، اس کا ہر کام اس کے کہنے سے بیشتر تیار ملتا تھا اسے۔ آپی، امی تو سیڑھیوں کے پاس بیٹھ رہی تھی، باہر گیٹ پر تالا دیکھ کر۔ وہ تو میں نے بتایا کہ یہ ایسے ہی شو پیس ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی تابش ہنستی ہوئی پیچھے آتی خورشید بیگم کی طرف اشارہ کر کے بولی، یہ تالے کی کیا شو ہوئی بھلا؟ کوئی مہمان وغیرہ آئے تو واپس ہی لوٹ جائے کہ دروازے پر تالا لگا ہوا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہوگا۔ خورشید بی بی برقع اتارتے ہوئے بولی، آہستہ آہستہ سمجھ جائیں گی یہ باتیں بھی۔ شمائلہ مسکراتے ہوئی برقع ان کے ہاتھ سے لے کر بولی، ایڈمیشن ہو گیا تابش کا؟ ہاں آپی، سچ اتنا خوبصورت اسکول ہے، گارڈن کی طرح جھولے بھی ہیں اس میں۔ ان کی بجائے تابش خوشی سے جھومتی ہوئی اس کے ہاتھ پکڑ کر بولی، امی اب تم یہ برقع پہننا چھوڑ دو، شال اوڑھا کرو، یہاں کوئی برقع نہیں پہنتا۔ شاباش، اچھے مشورے دے رہی ہو ماں کو، آج تمہیں میرا برقع برا لگنے لگا ہے، کل کو لباس بھی۔ امی ایسا تو نہیں کہا میں نے، شمائلہ جلدی سے ان کی بات کاٹ کر بولی، خاندانی لوگ جو ہوتے ہیں نا، وقت بدلنے پر اپنے چلن نہیں بدلتے، جس کے دن اللہ پھیر دے ہمیں اپنا پہلا وقت کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اب ضروری تھوڑی ہے بے پردگی و بے حیائی سے لوگوں کو جتانا کہ ہم پیسے والے ہو گئے ہیں۔ خورشید بی بی نے ناصحانہ لہجے میں شمائلہ کی گوشمالی کر ڈالی تھی۔ وہ شرمندہ سی کچن کی طرف چل دی تاکہ دوپہر کے کھانے کا انتظام کر سکے۔